देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मुआशी दलदल, मसाइल का हल और सियासी हलचल, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। वो मुल्क मौशी बहरान की ऐसी गहरी खाई में था जहाँ से बाहर आना किसी मौजज़े से कम हो ही नहीं सकता था। मुल्क अमली तौर पे डिफ़ॉल्ट हो चुका था, बस रस्मी ऐलान बाकी था जो नहीं किया गया था। ख़जाना खाली और मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर इतने कम थे कि एक माह की अदायगियों के लिए भी नाकाफ़ी हो चुके थे। लोग हुकूमत को टैक्स देने के बजाय टैक्स चोरी के रास्ते तलाश करते थे। मुल्क की एक्सपोर्ट्स दिन ब दिन कम और इम्पोर्ट्स ज़्यादा होने लगी। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बिल में बढ़ती खलीज ने पहाड़ जैसे करंट अकाउंट खसारे को जन्म दिया। मुल्क में डॉलर का कहर पैदा हो गया, जिससे मुल्क की करेंसी शदीद दबाव में आती चली गई। बैरूनी कर्जे और सूद वापस करना बड़ा मसला बनने लगा। मुल्क IMF के प्रोग्राम में था कि मुल्क की मौशी हालत को देखते हुए मूडीज ने रेटिंग कम कर दी। IMF ने शराइत पूरी ना होने पर कर्ज प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने मुआवनत बंद कर दी। मुल्क का आधे से ज्यादा बजट सिर्फ कर्ज और सूद की अदायगी की नजर होने लगा। ये मुल्क मौशी इस्लाहात न करने के क्राइसिस का भी शिकार था। मुल्क में सरमायाकारी का कोई माहौल था और ना ही सरमायाकारों को मुल्क में लाने के लिए कोई इक़दामात। कारोबार शुरू करने के लिए दर्जनों इदारों के NOCs की शर्त थी। नौबत मुल्क की असासे गिरवी रखने तक पहुंच गई थी। बस एक चल चलाओ था, जो आता कर्ज लेता और खसारे अगली हुकूमत के लिए छोड़ जाता। जो हुकूमत में होता वो कर्ज लेने के लिए हाथ पांव मारता और जो बाहर होता वो उस मईशत पर खूब सियासत करता। मुल्क में मौशी बहरान के साथ साथ सियासी बहरान भी था। मुल्क में गुर्बत और बेरोजगारी बढ़ रही थी। अमीर और गरीब में फ़र्क ज़्यादा हो रहा था। लोगों में एक अजीब सी बेचैनी थी। न मजदूर खुश, न किसान, न सरमायादार सुकून में था और न ही सनतकार। बरसों हाथ से दी गई गिरहें अब मुंह से खोलने का वक्त आ चुका था। हर हुकूमत अपना सियासी सरमाया बचाने के लिए मौशी सरमाया उजाड़ने की पॉलिसी पर अमल पैरा थी। लेकिन फिर एक ऐसी हुकूमत आई जिसने मईशत की गिरहें खोलने का भारी पत्थर चूमने का फैसला किया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना को फ्री हैंड दिया। वज़ीर ख़जाना ने खबरदार किया कि काम तो हो जाएगा लेकिन हुकूमत को भारी सियासी कीमत चुकाना पड़ेगी। वज़ीर आज़म ने दिल पर पत्थर रख लिया। अपनी सियासत और हुकूमत के बजाय मुल्क और मईशत का सोचा और फिर मुल्क में मौशी इस्लाहात का मुश्किल तरीन काम शुरू हुआ। फिर IMF ने दोबारा मुआहदा कर लिया। सरमायाकारी और कारोबार के लिए लाइसेंस राज खत्म और वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया गया। तमाम सियासतदानों ने मईशत को सियासत से अलग करने का अज़्म कर लिया। इदारे पहले ही गैर सियासी और न्यूट्रल थे और यूं सिर्फ 5 साल में मईशत के सब खसारे खत्म हो गए और उस मुल्क ने इसके बाद दोबारा कभी IMF का रुख नहीं किया और आज इस मुल्क के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 600 अरब डॉलर हैं। जनाब, ये 90 के दहाई की हिंदुस्तान की कहानी है। मुल्क के लिए अपना सियासी करियर दाव पर लगाने वाले इस वज़ीर आज़म का नाम नरसिम्हा राव और मुल्क की काया पलटने वाले वज़ीर ख़जाना का नाम मनमोहन सिंह था। आज हमें भी हिंदुस्तान की ही तरह के मौशी हालात का सामना है। अगर मुल्क को इस सूरत हाल से निकालना है ना, तो हमारा नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह कौन होगा, इस पर आप सोचिएगा। एक ब्रेक लेते हैं पहले और ब्रेक के बाद हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद खाकान अब्बासी साहब, और सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। सर, आप 30-35 साल से सियासत में हैं, 6 मरतबा रुकन असम्बली मुंतखब हो चुके हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे और इस दौरान कई सियासी हुकूमतें ख़त्म भी हुई, मार्शल लॉ भी लगा, लेकिन शायद पहली मरतबा मुल्क की हालात पे आप मायूस दिखाई दे रहे हैं। इसकी कोई ख़ास वजह? नहीं, मायूस नहीं है, तशवीश है। किस मायूसी सियासतदान जब करना शुरू करते फिर मुल्क के हालात दुरुस्त नहीं हो सकते। सर, मैंने इसलिए ये पूछा चूँकि आपने कहा ना कि इलेक्शंस भी होंगे तो वो आने वाले वो बेमकसद होंगे और मैं इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूँगा, फ़ायदा नहीं है, तो आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? इसलिए कि हालात आपको नज़र आ रहे हैं। आज हर चीज़ सियासत में, हर चीज़ का हल मुल्क के मामलात में इलेक्शन होता है जी। मुश्किलात हो, जमूद हो, सियासी जमूद हो, मईशत न चल रही हो, इलेक्शन करवा दें, नई हुकूमत आ जाती है, नई जमात आ जाती है, नई सोच आ जाती है। पाकिस्तान में पिछले 2 साल में हर जमात इक़्तिदार में रही है, अभी भी है, आज भी हर जमात रह चुकी है ना, कुछ तब्दीली आई है। प्रॉब्लम ये पैदा हो गया है कि आज निज़ाम में सलाहियत नहीं है। आज वो सोच और वो फिक्र और वो जज्बा नज़र नहीं आता जिसकी ज़रूरत है। आपने कहा हर जमात इक़्तिदार में रह चुकी है, बिल्कुल ठीक बात। नून लीग तब्दीली क्यों नहीं ला सकी? वो तो 1 से ज़ायद बार इक़्तिदार में रह चुकी है। मेरा ये सवाल है ना कि क्या वो हालात हैं
کہ ملک کی ہر جماعت اقتدار میں رہنے کے باوجود، دعوے کرنے کے باوجود، نیت اچھی ہونے، میں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کرتا، تو کیا وجہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکے؟ وہی میں بتا رہی ہوں، ابھی آپ کی پارٹی کے الیکشن ہوئے تھے تو جنرل کاؤنسل کا جو اجلاس تھا اس میں شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جو پبلک میں اسحاق ڈار کے خلاف بات کرتا ہے اسے پارٹی میں رہنے کا حق نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مفتاح اسماعیل نے پارٹی عہدہ چھوڑ دیا. یہ بات صرف مفتاح اسماعیل کے لیے تھی یا شاید خاقان عباسی کے لیے بھی تھی؟ نہیں، یہ جس کے لیے بھی تھی، یہ بات سے میں اتفاق نہیں کر سکتا ہوں. اختلاف رائے کا حق سب کو ہے. اختلاف رائے کا ایک فورم ہوتا ہے، وہ جماعت کے اندر ہوتا ہے. جی، جب جماعت ایک فیصلہ کر دے پھر وہ سب کا فیصلہ ہوتا ہے. حکومتی پالیسی جو ہے اس پر آپ بات کر سکتے ہیں، یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، حکومتی پالیسی پر آپ تنقید کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی رائے، ایسی دو غلط بات نہیں ہے. مفتاح اسماعیل صاحب اس ملک کے وزیر خزانہ رہے ہیں. جی، اقتصادی جو پالیسیز ہوتی ہیں اس میں ہر آدمی کی ایک رائے ہوتی ہے، ہر ایک کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے، اس کا وہ اظہار کرتے رہتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی خرابی ہے، اس میں کوئی بری بات ہے. بہرحال انہوں نے اس کو محسوس کیا، یہ نہیں کیا، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن انہوں نے پارٹی کے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ ویسے اسحاق ڈار صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ صحیح طور پہ ڈیل کیا، اور وہ صرف پرانا آئی ایم ایف کا جو پہلے والا پروگرام تھا وہ کیوں نہیں مکمل ہو سکا؟ ڈار صاحب تو بتا رہے تھے جیو پالیٹکس ہے یہ آپ ڈار صاحب سے اس کا جواب دے سکتے ہیں. آپ کے خیال میں صحیح انہوں نے ڈیل کیا آئی ایم ایف کے ساتھ؟ دیکھیں، ڈیل کیا یہ نہیں کیا، ریویو مکمل نہیں ہوا نا. ڈیل کرنے کی بات نہیں ہوتی، آپ وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں جو ایگریمنٹ ہیں یا نہیں ہیں، اس کے بعد ریویو ہوتا ہے. ہمارا ریویو مکمل نہیں ہوا تو اب آئی ایم ایف نے ہمیں ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ دے دیا ہے جو ہمیں ڈیفالٹ کے اگینسٹ کوشن دیتا ہے، اور آپ کو موقع مل گیا کہ یہ حکومت بھی ٹرم پوری کرے، الیکشن ہو، اگلی حکومت آئے، اس کو 3-4 مہینے مل جائیں نیگوشیٹ کرنے کی. آپ نے پھر آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ہے. تو یہ آپ کے پاس یہ اس حکومت کی اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے یہ ایک سر. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ وہ پچھلے میں کیا خرابی تھی؟ چونکہ بہت سے معاشی ماہرین یہ کہہ رہے تھے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی بات جو کر رہے تھے آئی ایم ایف کے اسحاق ڈار صاحب، تو وہ اگر ٹائم ضائع کیے بغیر وہ شرائط جو اب مان لی گئی ہیں پہلے مان لی جاتی تو قیمتی 6 ماہ ضائع نہیں ہوتے، پروگرام بھی مکمل ہو جاتا، اور جس معاہدے کی آپ ابھی بات کر رہے ہیں سر اسٹینڈ بائی کی، وہ بھی نہیں کرنا پڑتا نا پھر. جی دیکھیں، آپ ہر ایک پہ تنقید کر رہے ہیں، ہمارا حق ہے، ہر پہ تنقید کر سکتے ہیں، اس نے یہ نہیں کیا، ایسے کرنا چاہیے تھا. یہ آدمی وہاں بیٹھا ہوتا ہے وہی کرتا ہے. وزیر خزانہ خود آپریٹ نہیں کرتا، وہ ایک کیبنٹ کے ڈیسیژنز پہ آپریٹ کرتا ہے، اس میں وزیر اعظم بھی شامل ہوتے ہیں. تو یہ کلیکٹیو ذمہ داری ہوتی ہے، آپ ایک شخص کی ذمہ داری. میں نے یہ سوال اس لیے آپ سے کیا چونکہ آپ نے ایک جگہ یہ کہا نا کہ اگر میں وزیر اعظم بنا تو میرا وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل ہوگا. میں آج بھی کہتا ہوں میں سمجھتا ہوں موجودہ حالات میں مفتاح نہیں، قابلیت کی بات نہیں ہوتی. ہم سب کا ایک وقت ہے، ایک وقت پہ اسحاق ڈار صاحب زیادہ پرفارم کر سکتے تھے. آج کے جو حالات ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، میں وزیر اعظم نہیں ہوں، یہ فیصلہ وزیر اعظم کا ہوتا ہے کہ آج کے حالات میں مفتاح اسماعیل صاحب شاید بہتر آپ کو حل دے سکیں. ٹھیک. اچھا سر، میں دوبارہ ذرا نون لیگ کی اگر بات کروں، نون لیگ کا مستقبل آپ کے خیال میں کیا مریم نواز ہیں یا کوئی اور ہے؟ اور اگر وہ آگے سربراہی کرتی ہیں پارٹی کی تو کیا ان کی قیادت میں آپ کام کر سکیں گے یا کریں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی جماعت کے اندر الیکشن ہوئے ہیں، جماعت نے شہباز صاحب کو صدر منتخب کر لیا ہے، تو وہی اس جماعت کے لیڈر ہیں. رائٹ. آگے جا کے اگر قیادت مریم نواز سنبھالتی ہیں تو کیا آپ آگے کنٹینیو کریں گے؟ چودھری نثار علی خان کا بھی اسی بات پہ اختلاف ہوا تھا میاں صاحب سے، انہوں نے کہا میں شہباز شریف اور نواز شریف کی قیادت میں تو کام کر سکتا ہوں، مریم نواز کی نہیں. ہر ایک کا وقت ہوتا ہے، ہم میاں نواز شریف کے ساتھی ہیں. جی. اگر کار مریم نواز صاحبہ کو جماعت صدر الیکٹ کرتی ہے تو یہ ہمارا کام ہے کہ سائڈ پہ ہو جائے. سر لیکن پھر ہمارے یہاں پاکستان میں ایک تاثر بھی ہے نا کہ جو اپنی جماعت سے الگ سیاست کرتا ہے تو اس کا سیاسی مستقبل ختم ہو جاتا ہے. پیپلز پارٹی سے جو الگ ہوئے وہ سیاست ختم. میں الگ سیاست کی بات نہیں کرتا، ایک وقت ہوتا ہے نا ہر ایک سیاست کرنے کا. اگر ایک ایسی لیڈرشپ آتی ہے جو آپ سے تجربے میں عمر میں بھی کم ہے، پارٹی الیکٹ کرتی ہے کوئی بھی ہو، تو پھر جو سینئر لوگ ہوتے ہیں وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں، وہ نئے لوگوں کو موقع دیتے ہیں. آپ کیا کریں گے؟ پارٹی چھوڑ دیں گے پھر؟ نہیں، میں علیحدہ ہونے کا مطلب میں ایکٹیو پالیٹکس میں نہیں ہوں گا، میں یہی کر سکتا ہوں نا. دیکھیں، جب جماعت ایک فیصلہ کر لے پھر آپ کا بھی ایک فیصلہ ہوتا ہے. یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے بینظیر صاحبہ جب آئی تھی تو کیا ہوا تھا جماعت کے اندر، جو ان کے والد کے دوست تھے وہ ایک ساری خرابی ہی پیدا ہوئی. ان کو آپ کو فری ہینڈ دینا پڑتا ہے، ایک اسپیس دینی پڑتی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن جب بی بی آئی پالیٹکس میں، جب بلاول پالیٹکس میں آئے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینئر لوگ تھے، ان کے انکلز تھے، انہوں نے بلاول کو سکھایا، انہوں نے اس وقت میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو سکھایا. تو کیا آپ ٹرین نہیں کرنا چاہیں گے؟ ہم موجود ہیں سکھانے کے لیے. اگر مشاورت کوئی چاہے گا تو ہم حوالے سے حاضر ہیں اس کے لیے. لیکن وہاں پر
ایک عہدوں میں بیٹھنا یہ ہمارے لیے مناسب، کم از کم میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا اپنے لیے، نہ ان کے لیے بہتر ہے نہ میرے لیے بہتر ہے۔ اگر کبھی ایسے ہوتا ہے، آج تو شہباز صاحب صدر ہے۔ ٹھیک، لندن میں میاں صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، تفصیلی ملاقات ہوئی، تو اس میں کیا گفتگو ہوئی؟ کچھ آپ کے جو بھی کنسرنز یا ریزرویشنز ہیں کوئی شیئر کیا آپ نے ان کے ساتھ؟ میری کوئی زندگی میں نہ کوئی کنسرن نہیں ہے نہ ریزرویشن رہی ہے۔ میں نے جو میرے اختلاف رائے ہوتا ہے ایشو پر اس کا اظہار کر دیتا ہوں ایک صحیح فورم پر۔ میری ابھی کوئی ریزرویشن نہیں ہے جماعت سے، میری صرف ایک ایشو ہے کہ حکومت میں ہمیں پرفارم کرنا چاہیے، میری صرف یہ، ہمیں حکومت میں آئے ہیں پوری محنت سے فیصلے کرنے چاہیے اور پرفارم کرنا چاہیے تاکہ ملک کے مسائل حل ہوں، اور آگے کی سیاست کو دیکھنا ہے، کیونکہ یہاں جو کچھ ہم نے کیا ہے اسی پر ہمارا امتحان ہوگا کہ بھائی آپ نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا۔ کل لوگ کہیں گے جی آپ کی جماعت کام کر سکتی ہے نہیں کر سکتی۔ آپ مطمئن نظر نہیں آ رہے اپنی جماعت کی کارکردگی سے، اسی لیے یہ غیر مقبول ہے نون لیگ اس وقت میں؟ میں کبھی بھی کسی جماعت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے وہ کام نہیں کیے جو ہم کر سکتے تھے، ورنہ آج ملک کے یہ حالات نہ ہو۔ میاں صاحب کا رویہ آپ کے ساتھ ویسے ہی تھا سر جیسے پہلا ہوتا ہے یا کچھ روکھا تھا؟ میاں صاحب اور میری 35 سال کی رفاقت ہے، ان کی ایک دوستی ہے، میرے بزرگ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، ہمارا رشتہ جو ہے وہ ہے۔ سیاست بڑی ظالم چیز بھی تو ہوتی ہے۔ نہیں، سیاست سے اپنی جگہ پر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ رشتہ سیاست سے بالا ہے، اور میں میاں صاحب کا ان کی زندگی کے مشکل ترین وقت کا ساتھی ہوں، تو کم از کم میں نے اس رشتے کو سیاست سے علیحدہ سمجھا ہے۔ ٹھیک، اچھا سر، آپ میاں صاحب نے شیئر کیا کب واپس آ رہے ہیں پاکستان؟ آپ کے ساتھ گفتگو میں بات تو ہوئی ہوگی، آپ نے پوچھا ان سے، کچھ بتایا؟ لوگ تکے مارے جا رہے ہیں یہاں پہ، اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ نہیں، یہ شعبہ جاوید لطیف صاحب کے پاس ہے، یہ ان سے آپ رابطہ کر لیں۔ اچھا، آپ کا خیال کیا ہے کہ الیکشن سے پہلے آ جائیں گے میاں نواز شریف؟ جاوید لطیف صاحب کو رابطہ کریں۔ اچھا، میں اسپیکولیشن نہیں کرتا، یہ میں نے ان سے پوچھا تھا پچھلے ہفتے، انہوں نے کہا مجھے ابھی تک کوئی نئی ڈیٹ میرے پاس نہیں ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب نے اب انہیں بتا دیا ہوگا؟ آپ ہمیں بھی کہہ رہے ہیں جب وہ بتائیں گے تو مجھے بھی اطلاع کریں گے، میں آپ کو بتا دوں گا۔ اچھا سر، ایک یہ بھی تاثر ہے، ذرا اس کو بھی کلیئر کر دیں کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر بھی 2 گروپس ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ سربراہی مریم نواز کریں، اور کچھ چاہتے ہیں کہ کچھ رہنما یہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صدارت کریں۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ میری دونوں سے ملاقات نہیں ہوئی، یہ آپ نے بتایا تو میں پوچھوں گا کہ ایسا گروپ ہے یا نہیں ہے، میں نے تو نہیں دیکھے۔ یعنی کہ آپ نیوٹرل ہیں؟ آپ نیوٹرل ہیں، آپ اس حوالے سے؟ نیوٹرل میں دیکھیں، جو بات ہے نہیں تو اس میں نیوٹرل کی گنجائش نہیں ہے نا۔ ٹھیک، اچھا، پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب ہیں، اس ملک کے وزیر اعظم بھی شہباز شریف صاحب، جی، اس کے علاوہ کوئی گروپنگ کی گنجائش نہیں ہے۔ جو گروپنگ ہوگی پارٹی کو نقصان ہی پہنچائے گی۔ یہ کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے گروپنگز ہوں، لیکن گروپنگ کی گنجائش نہیں۔ نون لیگ کے حوالے سے تو ویسے یہ تاثر ہر دور میں ہی رہا ہے کہ جس میں گروپنگ ہے، لیکن آپ نے کہا وزیر اعظم میاں اس وقت شہباز شریف صاحب ہیں، اور پارٹی کے صدر جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں۔ سر، اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ملک میں نیوٹرل ہے اور تمام ملک کے فیصلے جو ہیں وہ یہ پارلیمنٹ اور وزیر اعظم شہباز شریف کر رہے ہیں؟ جس ملک میں 40 سال فوج براہ راست اقتدار میں رہی ہو، فوج کا ایک اثر رہتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ اثر نہیں ہے تو یہ غلط بات ہے۔ اس اثر کا کیا مقصد ہے، یہ ملک کے لیے مثبت ہوتا ہے یا منفی اثرات ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ اثر آئین کے دائرے کے اندر رہے تو مثبت ہوتا ہے، آئین کے دائرے سے باہر جائے گا تو منفی ہوتا ہے۔ ابھی اندر ہے یا باہر جا رہا ہے یا بیچ میں ہی ہے؟ یہ آپ کو تاریخ اس پر سبق دے گی، آپ کو وقت بتائے گا کہ کیا اس کا اثر۔ آپ نیب قانون کو ہمیشہ کالا قانون کہتے رہے ہیں، اور حکومتی اتحاد نے آتے ہی پھر نیب میں ترامیم کی سر، اور پھر کچھ سیاستدانوں نے فائدہ اٹھایا، ان کے مقدمات بھی ختم ہوئے، اب پھر صدارتی آرڈیننس کے ذریعے وہی ترامیم واپس کر دی گئی۔ یہ درست کیا؟ نہیں، آپ نیب رکھ لیں، نہ رکھ لیں، بالکل رکھ لیں۔ نہیں، میں آپ سے پوچھی ہوں غلط کیا یا صحیح کیا؟ جو نیب کے شوقین ہیں وہ نیب رکھیں، آپ کا ملک نہیں چلے گا۔ بڑی سیدھی سی بات میں کرتا ہوں، آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں، یہ ملک چلائیں یا نیب چلائیں۔ نیب ہونا ہی نہیں چاہیے، آپ یہ کہتے ہیں؟ نیب نے تباہ کر دیا اس ملک کے نظام کو، یہ احساس نہیں ہے کسی کو۔ آج اگر اور آپ نے کہا کہ لوگوں نے کسی نے فائدہ حاصل نہیں کیا، کچھ نہیں ملا، مقدمات نہیں ختم کروائے، مقدمات کوئی ختم نہیں ہوئے، وہ ابھی ایک اور جورسڈکشن میں چلے جائیں گے۔ مقدمات سارے جھوٹے ہیں۔ جو مقدمہ 4 سال میں فیصلہ، میرے خلاف 2 مقدمے ہیں، آج بھی چل رہے ہیں، کل بھی صبح تاریخ ہے، میں نے اس میں کوئی ایگزمپشن کے لیے اپلائی نہیں کیا۔ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ضرورت کیا تھی راتوں رات یہ صدارتی آرڈیننس جاری کرنے کی؟ کسی خاص شخص کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے؟ مجھے نہیں پتا خاص شخص کون ہے، کس کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ یہ جو آپ نے ترامیم کی تھیں اس میں سے ایک معمولی حصہ آپ نے تھوڑا سا ریورس کیا ہے،
چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کا تو دعویٰ ہے کہ نیب کو تبدیل ہی نہیں ہونا چاہیے. وہ تو اصل نیب سے خوش تھے. یہ تو اس حکومت کی مہربانی ہے کہ انہوں نے نیب کو کافی حد تک اس کا اثر ظاہر کر دیا. لیکن پھر دوبارہ صدارتی آرڈیننس لے آئے نا, جو ریمانڈ 14 دن کا تھا وہ 30 دن کا کر دیا. اس کو پڑھ لینا سر, 14 دن کا ریمانڈ 30 دن کا کر دیا. جو چیئرمین نیب تھے ان کو دوبارہ گرفتاری کا اختیار دے دیا. چیئرمین نیب تو 90 دن کا ریمانڈ چاہتے ہیں. تو 90 دن تک لے جا سکتے ہیں وہ 30 سے 90 دن. چیئرمین نیب جو اس قانون کے تحت آپریٹ کرتے رہے ہیں, جو قانون وہ چاہتے ہیں, وہ 90 دن کا ریمانڈ دیتا ہے بغیر کسی بیل کے, جو ہم نے بھگتا ہوا ہے. تو سر 30 دن کے بعد ان کو تو اس کا اطلاق ہونا چاہیے. تو سر 30 دن کے بعد دوبارہ 30 دن کا مل جائے گا نا. وہ پھر عدالت دیتی ہے نا. یہاں تو 90 دن کا ریمانڈ سیدھا ملتا تھا. یہ فرق تھا نا. جو قانون چیئرمین پی ٹی آئی صاحب ضمانت بھی نہیں ہوتی, جن کا ہم نام بھی نہیں لے سکتے, وہ جو لیتے ہیں یہ ان کا ہے. 9 مئی کے واقعات میں آپ سمجھتے ہیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے کہنے پر یہ کیے گئے اور یہ پہلے سے پلاننگ ہوئی تھی؟ سر یہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے نا آپ کے کہنے کی بات. آپ اس یہ معمولی بات نہیں ہے. اگر کسی نے سازش کی ہے, یہ حملہ تو ہوا ہے نا. بالکل. ملک کے فوج کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ہوا ہے, اور فوج کہتی ہے مکمل ثبوت نہیں میں ہوا ہے نا. اور تنصیبات پر حملہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ہوا. لاہور میں کور کمانڈر جو سب سے اعلیٰ ترین افسر ہے آپ کے سرحدی علاقے کا, اس کا گھر جلا یا نہیں جلا؟ یہ معمولی بات ہے نہیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے جن لوگوں نے یہ کیا ہے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, اس کی چوائس نہیں ہے کہ ان کو پروسیکیوٹ کریں, شہادتیں اکٹھی کریں, ان کے خلاف مقدمے بنائیں, ان کو عدالتوں میں لے کر جائیں, اور عدالتوں کا کام ہے کہ انصاف کریں. اگر کیا ہے سزا دیں, نہیں کیا چھوڑ دیں. سر فوج کہتی ہے ہمارے پاس مکمل ثبوت ہیں اور ہم نے حکومت کو بھی دکھائے ہیں. جو بات ابھی آپ نے کی, تو کیا کسی کے توسط سے آپ نے بھی وہ ثبوت دیکھے ہیں؟ نہیں, میں اس کام میں ملوث نہیں ہوں. یہ اگر فوج کے پاس ثبوت ہیں تو بالکل ایک دم پروسیکیوٹ کرنا چاہیے. اچھا, ان کو 9 مئی کے واقعات میں چیئرمین پی ٹی آئی کو ڈائریکٹلی نامزد کر دیا گیا ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کا فوجی عدالت میں مقدمہ چل سکتا ہے؟ اور کیا ایک سابق وزیر اعظم کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہونا چاہیے؟ میری نظر میں جوڈیشن اس وقت بن سکتی ہے جب کوئی سول آدمی کسی سرونگ ریٹائرڈ فوجی افسر کے ساتھ مل کر سازش کرے. اس حد تک یہ جوڈیشن ہے, ورنہ جوڈیشن نہیں بنتی. اس کا فیصلہ قانون دان ہی کریں گے. ٹھیک ہے. آپ واحد رہنما ہیں مسلم لیگ نون میں جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو کہتے ہیں کہ وہ لیڈر ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور نون لیگ میں اس حوالے سے بھی کوئی ری ایکشن آیا؟ چونکہ آپ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں 3 ہی بڑے لیڈرز پیدا ہوئے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو, میاں نواز شریف اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف. میں واپس لے لیتا ہوں الفاظ. تو غلط بات کی تھی آپ نے. نہیں میں نہیں, مطلب آپ کی پارٹی ناراض نہیں. میرا کوئی ناراض نہیں ہے. میں نے یہ کہا کہ اس ملک کی سیاسی تاریخ میں صرف 4 لیڈر ہی آ سکے. 4 ہم نے ہزاروں جج بنائے, ہزاروں بیوروکریٹ بنائے, ہزاروں جرنیل بنائے. پولیٹیکل لیڈر ہم صرف 4 پروڈیوس کر سکے, جو میری ناقص عقل ہے اس کے مطابق, اور وہ یہ 4 لوگ ہیں. اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں, میاں نواز شریف, بے نظیر بھٹو اور عمران خان. میں کیوں یہ کہتا ہوں کہ میں حلقے کی سیاست کرتا ہوں. میرا لیڈر وہ آدمی ہوتا ہے جو میرے جس حلقے میں میں کام کرتا ہوں, 24 گھنٹے رہتا ہوں, جن لوگوں سے میرے تعلقات ہیں, اشروں کے تعلقات ہیں, جن کی ہر کام میں شامل ہوں, شادی میں, غمی میں, ڈیولپمنٹ میں. اس حلقے میں آ کر اگر ایک آدمی مجھے ووٹ دلوا دے اضافی, وہ میرا لیڈر ہوتا ہے. پولیٹیکل یہ وہ 4 لوگ ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں, ہو سکتا ہے میں مکمل طور پر غلط ہوں, جو یہ کام کر سکے ہیں اس ملک کی سیاسی تاریخ. اس وقت چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ختم ہو گئی ہے. آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے سب پارینہ بن چکی ہے یا بن جائے گی؟ آپ کا یہ تاریخ طے کرے. سر میں ثانیہ 9 مئی کے بعد جو حالات ہوئے تو گراؤنڈ ریالٹیز تو ڈیفرنٹ ہو گئی, تو اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ بات تاریخ طے کرتی ہے. سیاستدان جو ہوتا ہے اس کا جو لیگیسی ہوتی ہے وہ تاریخ کریٹ کرتی ہے. میں اور آپ نہیں کر سکتے. اس لیے میں باتوں میں اسپیکولیٹ نہیں کرتا. یہ چیزیں تاریخ طے کرے گی. ذوالفقار علی بھٹو کو آج پھانسی لگے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ اب ذرا گنے, 45 سال ہو گئے. آج بھی بھٹو کے نام پہ ووٹ پڑتا. بالکل انہی کے نام پہ ووٹ. سب باتوں میں سبق ہیں. نواز شریف صاحب کو 35 سال سیاست میں ہو گئے ہیں. ہم نے ہر کام ان کے ساتھ کیا ہے. سیاست نہیں ختم ہو سکتی. تاحیات سیاست نااہل کیا. اس ملک کے سپریم کورٹ نے وہ جو جج بیٹھے جنہوں نے دی تھی سزا, وہ کہاں پر ہیں آج؟ ان کی معاشرے میں کیا مقام ہے اور کیا عزت ہے؟ ان کی اپنے شعبے میں کیا عزت ہے, ان کی کیا لیگیسی ہے؟
اس لیے ہمیں ان باتوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ نے ابھی میاں صاحب کی تاحیات نااہلی کے ذکر کیا، تو یہ جو الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر جو ترمیم ہوئی ہے، وہ جو نااہلی کی مدت جہاں نہیں تھی وہاں 5 سال کر دی گئی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ میاں نواز شریف صاحب کو ہوگا؟ چونکہ کچھ آئینی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے 2/3 اکثریت کی سے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے آرٹیکل 62(1)(f) میں. بہت سے ملک میں ماہرین ہوتے ہیں، ماہرین یہ بتا دیں کہ تاحیات نااہلی کی شک کہاں پر ہے، کون سے آئین اور کون سے قانون میں ہے. سپریم کورٹ نے کہہ دیا نا سر، اس کی گنجائش سپریم کورٹ نے غلط کہا فیصلے میں جو ہے. لکھا سپریم کورٹ نے غلط کہا ہے. پورا ملک ان کے منہ پہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے غلط کہا ہے، اس کو درست کریں. یہ پہلے نہیں لوگ کہہ رہے تھے، اب ہمت کہاں سے آ رہی ہے؟ آ گئی ہے نا، ہمت آ پہلے گئی تو ہے. صرف نون نہیں کہا کرتی میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. حامد خان صاحب اب کہہ رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آج سپریم کورٹ کو اپنی ساکھ بحال کرنے کی ضرورت ہے. وہ ادارہ جس کا لوگ نام نہیں لیتے تھے ٹی وی پروگرام پر. جی ہم کبھی آپ لیتی تھی یا میں لیتا تھا؟ جی. آج ان کے ہر بات پر تنقید ہوتی ہے، ان کے نام لے لے کر لوگ ان کو تنقید کرتے ہیں. اس لیے ان کو اپنی ساکھ بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور غلط فیصلے جو انہوں نے کیے ہیں ان کو درست کریں. آخر میں 2-3 سوال سے جلدی سے ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آج صاف اور شفاف الیکشنز ہو جاتے ہیں اور اس میں کوئی غیر سیاسی مداخلت نہیں ہوتی ہے، تو آپ کے خیال میں کون سی جماعت اس الیکشن میں جیت سکتی ہے؟ اس الیکشن میں کوئی نہیں جیتے گا. کوئی نہیں جیتے گا. آپ کا ملک ہارے گا اگر آپ نے آج یہ طے نہ کیا کہ ہم نے آگے ملک کو کیسے چلانا ہے. یہ الیکشن اس کام کے بغیر بے سود اور بے مقصد ہوگا. ٹھیک. الیکشن ہر سیاسی معاملے کا حل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ آج اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ، ملٹری اور جوڈیشل لیڈرشپ نہ بیٹھی، آگے کے راستے کا تعین نہ کیا، تو ملک آپ کا ہارے. اگر میں سوال کو اس طرح کر دوں کہ آپ کے خیال میں چلیں وزیر اعظم کس پارٹی کا بن سکتا ہے؟ یہ عوام تعین کریں گے. مسلم لیگ نون کی دوبارہ حکومت آ میں سکتی ہے؟ معذرت سے کہتا ہوں، میں پھر کہوں گا نگران سیٹ اپ پہ ابھی تک سر اتفاق رائے کیوں نہیں ہو سکا؟ کوئی اختلاف ہے، کوئی ڈیڈ لاک ہے؟ نگران سیٹ اپ پچھلی دفعہ جب میں نے 18 میں میں نے اور خورشید صاحب نے بنایا تھا، ہم نے 2 دن پہلے 1.5 منٹ میں بنایا تھا. یہی طریقہ کار ہونا چاہیے نا اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم. ابھی 6 ہفتے باقی ہیں سر. ابھی تو وہ جو اپوزیشن لیڈر ہے ان بیچاروں سے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا کہ ہم کو ایک پیپر دینا ہے، اس پہ نام ملاقات ہوئی ہے، وہ بالکل مشاورت میں شامل ہیں. اس مشاورت میں شامل ہے دبئی میں ہوئی ہے. ان کے سائن نہیں، دیکھیں وہ مشاورت تو کرتے رہے نا، وہ تو حکومت ہے، یہ اپوزیشن لیڈر ہیں، دونوں کا سائن ہوگا تو ہوگی. تو ان کو بتا دیا جائے گا نا کہ یہ کاغذ پہ نام لکھا ہوا ہے، آپ کا رول اتنا ہی ہے، اس پہ سائن کر دیں بس. اب آپ بڑا ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سوچ ہے پھر ایسے نہیں، میں تو سوال کر رہی ہوں سر، چونکہ ابھی تک کسی پیپلز پارٹی نے رابطہ نہیں کیا. ہم جو سیاستدان ہیں اتنے کمزور ہم نہیں ہوتے. آپ کے خیال میں اس وقت موزوں ترین وزیر اعظم جو ہے، نگراں وزیر اعظم، وہ کون ہو سکتا ہے؟ میں آپ ہو سکتے ہیں. مجھے بتا دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. نگران ہوتا ہے. نہیں تو نگراں یس مین ہونا، یس باس ہونا چاہیے، یا تگڑا نگراں وزیر اعظم ہونا چاہیے؟ تگڑا کیا ہوتا ہے؟ نگران وزیر اعظم نے نگرانی کر، اس کا کوئی کام نہیں ہوتا. وہ جو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ تو اس وقت کافی ایکٹیو ہیں، کام کر رہے ہیں. ایکٹیو نہیں ہے، صوبے میں جو معاملات ہیں اس کو چلانا پڑتا ہے. صوبے کا کام اور ہوتا ہے، وہاں پر لا اینڈ آرڈر سچویشن، ایڈمنسٹریٹو کام ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی بھی چل جاتا ہے. وفاق میں یہ نہیں ہوتا. نہیں، ایسا آدمی ہو جو کل پر انگلی نہ اٹھے، کیونکہ الیکشن پہ ابہام پیدا ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کا شاہد خاقان عباسی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. سر ایک بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بھی. اچھا، پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ لطیف کھوسہ صاحب موجود ہیں، معروف قانون دان ہیں. السلام علیکم لطیف کھوسہ صاحب، اور آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. کھوسہ صاحب، یہ پیپلز پارٹی پنجاب نے آپ کی بنیادی رکنیت ختم کر دی ہے سر. ہم کیا سمجھیں کہ کب تک پھر سی کے ممبر آپ رہیں گے؟ نہیں، دیکھیں میری کوئی ممبرشپ ختم نہیں ہوئی ہے. اس کی تو وضاحت بڑے کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے فرت اللہ باور صاحب نے کر دی ہے. میری کوئی ممبرشپ کینسل ہوئی بھی نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ. تو سر پنجاب کی لیڈرشپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کمیٹی کا ممبر ہوں. جی میں پنجاب کی لیڈرشپ کی بات کر رہی ہوں کہ ان کو آپ سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ آپ پہ الزامات لگا رہے ہیں نا سر. کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے فرزند کو اٹارنی جنرل لگوانا چاہتے تھے، کوئی کہتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ دلوانے کے خواہش مند ہیں. پارس ٹکٹیں بھی سامنے آ گئی ہیں، اور اٹارنی جنرل بھی میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ موصوف جو ہیں، یہ انہوں نے میری مخالفت کی تھی الیکشنز میں بھی، جب میں باہر کا الیکشن لڑا تھا. اور یہ وہ موصوف ہیں جو پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑے تھے، انڈیپینڈنٹ بنے تھے، اور میں نے
میں نے ان کو پیپلز پارٹی میں شامل کیا تھا ایکٹنگ یہ جو پریزیڈنٹ ہیں، اور اگر یہ اپنی کوئی وہ نکال رہے ہیں تو میں ان کا نام لینا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا. یہ پیدا نہیں ہوئے تھے جب سے میں پیپلز پارٹی میں ہوں. نہ یہ میری ممبرشپ کو کینسل کر سکتے ہیں اور نہ ان کو اختیار ہے، نہ میری ممبرشپ کینسل ہوئی ہے. جی اگر ایسی کوئی بات نہیں بھی ہے تو بھی کھوسا صاحب آپ کے جو ناقدین ہیں نا وہ آپ پہ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں. یا چلیں یہ ایک سوال یہ ہے کہ یہ عدالتوں پر اتنا ایکٹیوزم جو ہے جو دکھایا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ماضی میں تو کبھی ایسا جوش اور جذبہ نہیں دکھایا گیا. یہ فوجی عدالتیں تو سر پہلے بھی قائم ہوتی رہی ہیں، بنتی رہی ہیں، اب اس بار کیا ہوا؟ نہیں دیکھیں، پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتا کیوں لوگوں کے اتنے حافظے کمزور ہیں. رانی شہید بے نظیر بھٹو پر بھی جو ہے اسلم بیگ، جنرل اسلم بیگ نے بہت زور لگایا تھا کہ فوجی عدالتیں بنائیں. کراچی کے حالات جو ہیں وہ اسی چیز کے متقاضی ہیں. ڈرلنگ ہو رہی ہے، بتا ہو رہا ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے. بی بی نے کہا کہ سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا ہے، اور اسی لیے اس وقت اعتزاز احسن جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر تھے، اور انہوں نے براہ راست جب نشست ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے مخالفت کی. اور جب بی بی کی حکومت کو تو 58(2)B میں برخاست کیا گیا تو اس میں یہ الزام بھی ایک لگا تھا کہ بی بی نے فوجی عدالتیں نہیں بنائی. یعنی بی بی نے اپنی حکومت تو توڑوا لی لیکن فوجی عدالتیں انہوں نے سویلینز کے ٹرائل کے لیے نہیں قبول کی تھی. تو یہ ہے پیپلز پارٹی کا. پیپلز پارٹی کبھی بھی سویلینز کو اذیت میں نہیں ڈالے گی. سر لیکن اس وقت جو بنیادی نقطہ ہے یا جو بنیادی ایشو ہے وہ ہے کیا؟ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فوجی عدالتیں سرے سے ہی نہیں ہونا چاہیے، یا پھر پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت سے آئینی ترمیم ہونی چاہیے جیسے کہ 21ویں اور 23ویں ترمیم کے تحت فوجی عدالتیں بنی تھی؟ اس وقت کیا ایشو ہے؟ دیکھیں، اگر اے پی ایس کا جو سانحہ ہوا تھا اس میں ساری قوم جو ہے بہت زیادہ مشتعل تھی، اور اس میں بھی ایک تو ایلیمنٹ یہ ہے کہ باہر سے آئے تھے، جو ٹیررسٹ آئے تھے، دہشت گرد تنظیم کے آئے تھے ایک، اور پاکستان کی حدود میں داخل ہو کر انہوں نے اے پی ایس پہ حملہ کر کے جو ہے ان بچوں کو شہید کیا تھا. اس میں بھی جو ہے آپ کو 21ویں ترمیم کرنا پڑی تھی آئین میں، کیونکہ آرمی ایکٹ میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ سویلینز کا ٹرائی کیا جائے. تو ہمارا اور اس کو بھی بائی دا وے 21ویں ترمیم کو جو نامزد چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی بنام وفاق، اس میں انہوں نے جو فیصلہ کیا اس میں انہوں نے اس ترمیم کو بھی کالعدم قرار دیا کہ یہ بھی عدلیہ کی آزادی اور ٹرائکوٹمی آف پاور اور گرانڈ نارم کو یہ مجروح کرتی ہے، یہ آئین کی روح کے متصادم ہے. اگرچہ وہ مائنورٹی ججمنٹ تھی لیکن 10 جج صاحبان نے جو فیصلہ دیا تھا. سر لیکن 2-3 چیزیں اور ہیں کھوسا صاحب، اور 6 جج صاحبان. سر ایک تو یہ 1952 کا آرمی ایکٹ تو کہتا ہے کہ ملٹری املاک پر حملہ کرنے والے سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے، ایک بات. دوسرا سر یہ جو وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، یہ 2 ہفتے پہلے انہوں نے دی نیشن میں ایک تفصیلی آرٹیکل لکھا ہے اور اس میں انہوں نے کئی حوالے دیے ہیں کہ سویلینز کا آرمی کورٹ میں، فوجی عدالتوں میں ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ CRPC کے سیکشن 549 کی شق 3 کے تحت جو افراد بھی کسی فوجی املاک پر حملہ کریں تو ان کو فوجی عدالت کے حوالے کیا جا سکتا ہے. مزید اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ لکھتے ہیں کہ یہ ٹرائل اوپن ہوگا، قانون شہادت سمیت تمام قوانین یہاں اپلائی ہوں گے اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی اپیل ہو سکتی ہے. ان کو نہیں پتا سر؟ اس سے زیادہ مسخ نہیں کیا جا سکتا حقائق کو اور قانون اور آئین کو. اعظم نذیر تارڑ میرے شاگرد ہیں، میں نے ان کو انگلی پکڑ کے قانون کی حروف ابجد سکھائی ہے. سو خدا رہا کوئی ایسے جو مجھ سے سینئر ہوں ان کا تو آپ حوالہ دیں تو مناسب بھی ہوگا، لیکن میں عرض کرتا چلوں یہ چیزیں ساری سپریم کورٹ کے سامنے بحث ہو رہی ہیں. ہم نے اس پہ سیر حاصل بحث کیا ہے، اور بدقسمتی سے وفاقی حکومت جو ہے وہ اس لیے obstructive ہے، اس کو پرولونگ کرنے پہ تلی ہوئی ہے، کیونکہ یہ ہم نے ثابت کر دیا ہے جو ہے ایف بی علی، بریگیڈیئر ایف بی علی کے کیس سے لے کر 1975 سپریم کورٹ لیاقت حسین کا کیس جو تھا، محترم نواز شریف صاحب نے خود آرڈیننس بنایا تھا جس آرڈیننس کو سپریم کورٹ نے سٹرائک ڈاؤن کر دیا کہ سویلینز کو فوجی عدالت میں ٹرائی نہیں ہو سکتا ہے. اور اسی طرح پھر جو ہے اے پی ایس کا ہوا تو آپ کو آئینی ترمیم کرنا پڑی تھی فوجی عدالتوں
के साहब यही सवाल समाज का अख्तियार देने के लिए सिविलियन 21वीं और 23वीं आईनी तरमीम की तरह 2/3 अक्सरियत से आईनी तरमीम कर देती है पार्लियामेंट, फिर आपका एतराज खत्म हो जाएगा? जाहिर है कि फिर तो वो जो है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी वाला केस जो है वो फिर प्रिवेल करेगा। अगरचे उसमें भी काजी फाइज ईसा, जस्टिस काजी फाइज ईसा और दीगर 6 जजों ने उन्होंने कहा था कि ये आईनी तरमीम के जरिए भी फौजी अदालतें नहीं सिविलियंस को समाप्त कर सकें। देखिए इसकी रूह, मैं आपको इसकी वजह पारस बताऊं। जी सर। एक बात तो ये है कि फौजी अदालतें दुनिया सारी में जो है कोई इनको तस्लीम नहीं करता है। दूसरा, हमने वो लगाई है ICJ की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रिपोर्ट लगाई है कि पाकिस्तान में 2015 से 2018 के दरमियान 3 सालों में 667 ट्रायल्स हुए हैं मिलिट्री कोर्ट के, और 665 में सजा हुई है, और 665 की सजा जो है वो कन्फेशनल इकबाल जुर्म हुई है। यानी ये मजाक इससे बड़ा नहीं हो सकता। और फिर कोई हाई कोर्ट और कोई सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार नहीं है। ये जाने कैसे कह रहे हैं, ये मुझे तो समझ नहीं आती है। देखे हाई कोर्ट जो इनकी अपनी इनबिल्ट मैकेनिज्म है, अपील इनके अपने अंदर के होती है, और इनकी अल्टीमेट जो है वो आर्मी चीफ करते हैं। अब मुझे बताएं, जहां कोर कमांडर्स खुद जो है वो सारे बैठकर, और फिर फॉर्मेशन कमांडर सारे पाकिस्तान की आर्मी की जो है कमांड बैठ के ये कहती है कि जी हमारे पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं जिनको झुठलाया नहीं जा सकता। उसके बाद मुझे बताएं, जब फैसला सुना दिया सारी आर्मी इलीट और सारी आर्मी कमांड और सारे कोर कमांडर्स ने और फॉर्मेशन कमांडर्स ने, पाकिस्तान की टोटल आर्मी ने जब ये फैसला सुना दिया, तो उसके बाद आर्मी ट्रायल कोई कर्नल या ब्रिगेडियर जो है वो इंसाफ फराहम कर सकता है। इसके इस जो फतवा दिया गया है। खोसा साहब, एक और बात, अब ये जो अभी आपने केस की बात की कि सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है, तो सर वो जो बेंच है वो भी तो मुतनाज़ा हो गया है ना। अब देखें 2 बार टूट चुका है और इम्कान है तीसरी बार भी टूट सकता है। जस्टिस याहिया आफरीदी किसी भी वक्त बेंच से अलहदा हो सकते हैं, तो आपको लगता है कि ये बेंच जो है वो इस हवाले से कोई सख्त फैसला दे सकता है सर? देखिए पारस, एक बात तो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का हमेशा ये वतीरा रहा है, दे आर वेरी डिविसिव। ये अदालत को तोड़ते हैं, ये अदालत के अंदर जो है इख्तलाफ पैदा करते हैं। इन्होंने अदालत पे हमले किए हैं हमेशा, और ये उसी का शाखसाना चल रहा है 1 साल से 1.5 साल से जो हम देख रहे हैं। एक बात तो ये है कि हमने इस्तदा की इस पिटिशन में जो एतजाज आसन की तरफ से हुई और जिसका मैं वकील हूं, हमने इस्तदा की कि फुल कोर्ट बैठे, पूरे जजेस बैठे, इस इशू को जो है तायन करें। अब भले हमारे खिलाफ फैसला है, भले अगर वो कहते हैं कि आर्मी एक्ट जो है इसकी इजाजत देता है सिविलियंस को ट्राई करें, अगर हमारी कौम का यही मुकद्दर है कि इसको खौफ की फिजा के तहत जो है इस पर जो है अवाम को एक दबा के रखा जाए और अवाम को अपने बुनियादी हकूक न दिए जाए, उनको सांस लेने की इजाजत न दी जाए, अगर यही मुकद्दर है कौम का, तो भले सही। हमने कहा सारे जज बैठे ताकि ये 9-7 3-5 5-3 ये झगड़ा खत्म हो। और चुनाचे जो मुयस्सर जजेस थे 6 जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के, वो नहीं थे, टोटल 15, 6 जज नहीं थे, 9 के 9 चीफ जस्टिस ने बिठाए। अब अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और तारिक मसूद साहब देखें दूसरे और तीसरे नंबर के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस हैं। खोसा साहब, आप खुद भी उस दिन कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने कहा ना कि ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है पहले इसका फैसला कर दें, और जब तक नहीं होता तो ये आर्टिकल 184(3) के जो बेंच बन रहे हैं ये गैर आईनी है। तो सर उसको लटकाया हुआ क्यों है मुअत्तल करके? या तो कलअदम कर दें या उसको दुरुस्त करार दें। पारस, मुझे ये बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि एक 8 रुकनी बेंच ने एक ऑर्डर सस्पेंड किया हुआ है? अब एक जज साहब उनमें से कहे नहीं जी पहले उसका फैसला करें तो बाद में ये सुना जाए, ये कभी ऐसा हुआ है? मुझे बताएं। और फिर खुद काजी फाइज ईसा साहब तो फैसला कर चुके कि फौजी अदालतें सिविलियन का ट्रायल नहीं सुन सकती, और यही बात जो है वो सर उनको मुकदमे से कोई इशू नहीं है खोसा साहब, उनको बेंच पे एतराज है, वो बेंच से मुतालिक फैसला है ना।
اچھا تو نہیں نا پارس، انہوں نے کہا کہ ہم ریکیوز نہیں کر سکتے، لیکن جب تک آپ اس کیس کا فیصلہ نہیں کرتے ہم اپنے آپ کو منسلک نہیں کر سکتے. یہ تو دیکھیں میں اب اس پر تنقید اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ٹھیک ہے جج صاحبان کی مرضی ہے وہ بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا پارس. میری 50 سال پریکٹس کرتے ہوئی ہے، کبھی ایسے ہم نے نہیں دیکھے جو کچھ آج سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے. اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ انہوں نے عدالت کو اسی طرح آپ نے نون لیگ کی آپ ذکر کر رہے ہیں تو اب ذرا اس پہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو پاناما کا فیصلہ آیا تو دیکھیں اس پہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں نا کہ وہ بھی بدنیتی پر مبنی تھا، اور یہ کہا گیا اور حامد خان صاحب کی طرف سے کہا گیا جی فیصلہ پہلے کہیں اور ہوا تھا اور سپریم کورٹ کو یہاں بھی صرف استعمال کیا گیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت میاں نواز شریف کی نااہلی یہ درست تھی سر؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کی جو نااہلی ہے سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت کی ہوئی ہے، لیکن وہ نااہل ہیں بوجہ نیب کے سزا یافتہ ہونے کے ناطہ سے وہ 10 سال کے لیے اس قانون کے تحت اس سزا کے تحت بھی نااہل ہیں. تو نواز شریف صاحب تو ہر صورت میں نااہل ہیں، بھلے یہ 100 قانون بناتے جائیں، پہلے وہ آئیں اپنا جو ہے اپیل میں نکلوائیں، اپیل کو سماعت کروائیں. اگر اپیل سے بری ہوتے ہیں اور وہ 10 سال کی ان کی نااہلی ختم ہوتی ہے تو پھر بات سوال پیدا ہوگی کہ کیا 62(1)(f) کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں کیا آئینی ترمیم کی ضرورت ہے یا ایک سبارڈینیٹ لیجسلیشن جو انہوں نے قانون بنایا ہے کہ 5 سال ہوگی. وہ جو الیکشن ایکٹ 2017 میں وہی جو ترمیم کی ہے اور 5 سال مدت کر دی ہے نااہلی کی، فائدہ میاں صاحب کو ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کو 2/3 اکثریت سے ترمیم کرنی پڑے گی 62(1)(f) میں تو فائدہ ہوگا؟ جی وہ 62(1)(f) میں ان کو ترمیم کرنا پڑے گی. وہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن سے یعنی الیکشن ایکٹ کے 2017 میں ترمیم کرنے سے اس کا جو ہے لیکن نون لیگ تو کوزہ صاحب بڑی خوشیاں منا رہی ہے، کیونکہ یہ جب آئینی وہ تو کہہ رہے ہیں نااہلی ختم ہو گئی میاں صاحب. ٹھیک ہے بناتے جائیں. اس وقت پاکستان سرزمین بے آئین بنا دی گئی ہے، آپ نے بے توقیر بنا دیا ہے، آپ نے عدلیہ کو تضحیک کا جو ہے سلوک کیا ہے، عدلیہ کے احکامات ماننے سے آپ تیار نہیں ہیں، آپ آئین کے جو ہے 90 دن کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، نہ آپ قانون ماننے کو تیار نہیں ہیں. تو پھر یہ بھی چلنے دے. جتنی انہوں نے ترامیم کی ہیں پرسن اسپیسیفک ہیں، سارے کیسز ایک ایک کر کے الحمدللہ انہوں نے ختم کر کے تو دودھ کے دھلے ہوئے بن کے نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے کرنے دیں اگر قوم کا یہی. سر اگر دیکھیں عدالتی فیصلے اپنی جگہ پہ، لیکن آپ نے ان کے دودھ کے دھلے بننے کی جو بات کی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ کرپٹ ہیں اور انہوں نے کرپشن کر کے جائیدادیں بنائی ہیں آپ کے خیال میں؟ میری کمیٹی، میری سربراہی میں کمیٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بنائی تھی. میرے ساتھ فاروق نائک تھے اس میں، میرے ساتھ اعتزاز حسن تھے اس میں رضا ربانی اور نیر بخاری تھے. ہماری 5 رکنی، میں سربراہ تھا بطور سیکرٹری جنرل پاکستان کے. یقین کریں پارس جو پاناما لیک والے تھے ہمارے پاس شواہد ہے، اس میں ارشد شریف کو بھی کبھی کبھی ہمارے ساتھ وہ ڈسکس کر لیتے تھے، وہ بھی ان کے پاس بھی کافی انفارمیشن اور نالج تھی. یہ اتنے فول پروف کیس ہیں، کرپشن کی انتہا ہو گئی ہے، لوٹا گیا ہے اس ملک کو، دھرتی ماں کو جس طرح سے لوٹا گیا ہے. آپ کی سوچ ہے اور جس طرح سے آپ کے جو ہے فائنانس منسٹر کا اقبال جوڈیشل کنفیشن میرے پاس آج بھی موجود ہے، اس میں جو انہوں نے بتایا ہے کہ قاضی فیملی کے تھرو یہ جو ہے منی لانڈرنگ کرتے تھے شریف برادران، اور پھر یہ جو ہے لیئرنگ کر کے اس کو وائٹ کس طرح کرتے تھے. یہ ساری چیزوں کا جو ہے احاطہ اگر آپ کریں تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے. ان کی تو دولتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور پاکستان غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، عوام ہماری جو ہے دھکیلی جا رہی ہیں. یہ تو پھر اللہ ہی فیصلہ کرے گا اس کا، میں تو کیا کہہ سکتا ہوں. ٹھیک. اچھا کھوسا صاحب ایک آخری بات، جو سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے کیس یہ فوجی عدالتوں والا، آپ کب تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ آ جائے گا؟ لٹکتا ہوا ہی لگ رہا ہے سر یہ بھی اب.
دیکھیں ہمیں تو چیف جسٹس صاحب نے بلکہ اس بینچ نے کہا تھا کہ اس ہفتے جو گزر گیا ہے اس ہفتے تو جج صاحبان موجود نہیں ہیں عید کی چھٹیوں کی وجہ سے جو گئے تھے گھر، اور انہوں نے کہا تھا ہم اس کو جلدی فکس کریں گے جبکہ 6 جج صاحبان میسر ہوں گے۔ تو ہم نے کہا 6 جج صاحبان تو کیا اگر باقی سارے بھی ہوں تو آپ ساری کورٹ بٹھائیں تاکہ یہ بات ایک دفعہ ونس اینڈ فار آل ختم ہو۔ میں توقع کرتا ہوں کہ یہ ہفتے 10 دنوں کے اندر اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اگر عدالتیں شروع ہو گئیں یا فیصلے آنے شروع ہو گئے ملٹری کورٹ سے تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح محرم علی کے کیس میں انہوں نے کہا یا لیاقت حسین کے کیس میں کچھ لوگ پھانسی چڑھ گئے تھے، تو پھر ایسی انصاف کا کیا فائدہ جس میں سزائیں جو ہیں ان پر عمل درآمد ہو جائیں۔ سردار لطیف کوسہ صاحب بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کے لیے، اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔